ख़वातीन किस क्राइम में ज़्यादा मुलव्वस होकर यहाँ पर आती हैं? 302 की भी आती है मुलज़मान। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके किसी थर्ड बंदे का मर्डर किया होता है। पुलिस को ब्राइब करने की कोशिश की जाती है। बदनाम किया जाता है कि पुलिस ने रिश्वत ली। पुलिस ऑफिसर हैं, बड़ी हाई सैलरीज है उनकी, क्या जो उनका तासुर है ठीक है? पुलिस की सैलरी मुनासिब ही है, ज़्यादा नहीं है। टॉर्चर वाला जो उनकी इमेजिनेशन होती है, जो तासुर होता है, उसको थोड़ा क्लियर कर दें। इंटेरोगेशन करना इज़ डिफरेंट। वो टॉर्चर नहीं है, वो तो इंटेरोगेशन है। उसमें आप हाँ ये कि तशद्दुद वगैरह तो नहीं पुलिस करती। हमारी जो आज की मेहमान है वो वुमेन पुलिस स्टेशन लाहौर की SHO हैं हाजा नासिया। उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले ये मालूम था कि इतनी हेक्टिक होगी, ईद त्यौहार हो, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, आना पड़ेगा? पता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, जब से यूनिफॉर्म पहना है, ये मैं हर पुलिस ऑफिसर से पूछना चाहती हूँ कि जब से वो यूनिफॉर्म पहनता है लाइफ में क्या चेंजिंग आ जाती है? लाइफ आपकी टोटली चेंज हो जाती है। आप एक आम बंदे से ना एक मतलब और डिफरेंट इसकी चीज़ है। देखिए अगर एक आम इंसान को देखा जाए तो वो डिफरेंट है, और पुलिस वाला डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसने बहुत सी ट्रेनिंग्स की हैं, बहुत कुछ सीखा है, और उसकी चीज़ें बहुत सी उन्होंने अन की हुई हैं। डिफरेंट केसेस थाने में आते हैं तो उनसे बहुत कुछ वो सीखता है पुलिस वाला। अभी आपने आम इंसान की बात की। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले जब आपकी एक आम इंसान वाली ज़िंदगी थी, क्या ज़िंदगी थी वो, क्या करती थी आप, और सोचा हुआ था कि पुलिस ऑफिसर बनना है और ये दबंग एटीट्यूड मेंटेन करना है? पहले तो एक सिंपल लड़की की तरह ज़िंदगी थी, हंसना खेलना, ठीक है, और शौक भी लड़कियों की तरह थी। लेकिन जब से पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं तो ऐसा फीलिंग्स है जैसे खुद ही मर्द बन गई हूँ। घर में मतलब घर टाइम पे मतलब बहुत लेट जाना और जल्दी निकल आना और बहुत कम टाइम फैमिली को देना। तो एक मर्द भी ऐसे ही करता है कि वही कमाने के लिए जाता है जो, और सारा सारे दिन बाहर रहना, रात को घर आना, सोना और सुबह फिर ड्यूटी पे चले जाना। तो एज ए मर्द फील ही इस डिपार्टमेंट में होता है मुझे। किस ट्रेनिंग प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा? क्योंकि आपके जो वहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ वो LLB LLM वकालत की, किस प्रोसेस से गुजर के आप पुलिस ऑफिसर बनी? नहीं, मेरी जॉब के लिए तो मेरी ये क्वालिफिकेशंस नहीं थी। तब मैं LLB कर रही थी जब मेरा इस डिपार्टमेंट में मेरी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। तो उसमें ये था कि डिफरेंट ट्रेनिंग्स की हमने। 11 मंथ की हमारी ट्रेनिंग्स हुई है सहाला में। उसमें रनिंग, ठीक है, एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत हैडिक रूटीन। सुबह 3 बजे उठना और उठ के जाके PT ग्राउंड में अपने रनिंग करनी है, PT करनी है। उसके बाद आपने वापस आना है अपने, और 5 मिनट में आपने अपना यूनिफॉर्म चेंज करना है। हमें इतना टाइम दिया जाता था कि 5 मिनट में आपने चेंज करके, कभी भी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आपको 5 मिनट में या 2 मिनट में आपने कैसे रेडी होकर फौरी निकलना है, ठीक है। टाइम का बहुत पाबंदी थी वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग सहाला में ना। हम सुनते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है उसमें पनिशमेंट्स भी बहुत सख्त दी जाती हैं। हाँ, ऐसा रूल क्या एंड होता है? रेगुलेशंस जो होती हैं उसके मुताबिक होती हैं। जैसे आप PT में जाते हैं, 1 माइल अगर आप नहीं करते, सुस्त होते हैं। देखें, ये हमें एक्टिव करने के लिए किया जाता है कि अगर किसी चोर के पीछे भागना हो तो आप अगर उसमें ही सुस्ती करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए ही की जाती हैं ना, कि जो बंदा इस काबिल नहीं है तो उसको उस तरह से एक्टिव करने के लिए ये होता है। किस किस तरह की पनिशमेंट्स होती हैं वहाँ पर? डिफरेंट सज़ाएँ होती हैं। मतलब अगर आपने 1 माइल नहीं किया तो आपने 2 माइल चलना है, ठीक है, और इतने टाइम में करना है, इस तरह की चीज़ें, ताकि वो जो बंदा सुस्ती कर रहा है तो सुस्ती से वो उजागर हो। पुलिस फोर्स ज्वाइन की, अभी आप जो हैं जिस स्टेशन पे है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बनाया गया है, यहाँ पे ख़वातीन स्टाफ भी है। लेकिन इससे पहले भी आप मुख्तलिफ थानों में तैनात रही हैं, वो मेल थाने थे। क्या डिफरेंस था और स्टार्ट कहाँ से लिया, सब बताएं। वो डिफरेंट है। जैसे ही हम ट्रेनिंग करके मैं कंप्लीट करके वापस आई हूँ तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग नवाब टाउन में थी, और तब 2020 था और फुल लॉकडाउन था। आपको पता है 2020 में मार्च में ही लॉकडाउन आ गया था, तो उस टाइम मार्केट्स बंद करना, और मुझे बड़ा शौक था कि गाड़ी में मैं पेट्रोलिंग करूँ। और लड़कों की तरह वो कहते थे तुम लड़की हो तो तुम पेट्रोलिंग ना करो, तो मैं कहती मैं भर्ती नहीं हुई उस डिपार्टमेंट में। डेली मुहर्र के पास जाना कि यार मेरी आज तुमने पेट्रोलिंग लगानी ही लगानी है। तो वो कहता था कि मैडम आप लड़की हो तो इलाके में कैसे निकल के पेट्रोलिंग करेंगी। वहाँ पे पेट्रोलिंग करना, क्राइम के बारे में सीखना। मेरे जो टीचर्स थे वहाँ पे SHO था पहले, उससे बड़ी मोटिवेशन लेना। मैंने कहा सर अब क्या करूँ? उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया कि पहले आप फ्रंट डेस्क पे चीज़ें सीखें, उसके बाद आप पेट्रोलिंग करें, फिर एप्लीकेशन सुनें किस किस तरह के। और जब वो खुद एप्लीकेशन सुनते थे मुझे पास बैठाते थे कि देखो मैं पार्टीज़ को कैसे सुन रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एज ए ट्रेनिंग आए थे वापस, तो वो चीज़ें सीख रहे थे उनसे। उसके बाद मतलब
فرنٹ ڈیسک پہ کام سیکھا ہے. اس کے بعد میں نے محرر روم میں جا کے 1 مہینہ بیٹھ کے محرر کے جو کام ہے روزنامچہ ہے اس کے متعلق رجسٹرز کے متعلق میں نے کام سیکھا ہے, ایپلیکیشن کو سننا. اس کے بعد میرا ستو کتلا پولیس اسٹیشن میں ٹرانسفر ہو گیا. الیٹ ہم پھر الیٹ پہ چلے گئے. الیٹ بہت ٹف تھی, 3 مہینے کی الیٹ ہماری 3.5 ماہ میں ہوئی تھی, اور وہاں پہ 4 ماہ 4 میل اور 6 میل ہم سے دوڑواتے تھے, اور اتنے ٹائم میں آپ میں پہنچنا ہوتا تھا. وہ ٹائم بڑا ٹف تھا میرے لیے, اور بچوں کو چھوڑ کے جانا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا تھا. اس کے بعد جب میں ستو کتلا پوسٹڈ ہوئی تو پھر مجھے ڈی آئی صاحب نے دیکھا کہ ان کا کام بہت اچھا ہے, تو انہوں نے مجھے چوکی انچارج لگا دیا, اور اس 10 مہینے میں میں نے بہت کام کیا. آپ لاہور کی پہلی چوکی انچارج تھی نا, خاتون جو تھی, خاتون چوکی انچارج میں. کیسے ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, اور میں پنجاب سوسائٹی میں لگی تھی. تب میں نے گینگ بھی بہت اریسٹ کیے, منشیات فروش پہ بہت کریک ڈاؤن کیا, گدا گروں پہ بہت زیادہ میں نے کریک ڈاؤن کیا, اور وہاں پہ 10 یا 11 ماہ کی پوسٹنگ میں آلموسٹ بہت زیادہ کام تھا, اور میرے ڈی اے صاحب بہت خوش تھے. انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے میں چوکی سپر ٹاؤن چلی گئی, وہاں پہ ایٹ لیسٹ 2 ماہ رہی. ڈی اے صاحب نے جب دیکھا کہ بہت اچھا کام کری ہے تو انہوں نے مجھے ایس ایچ او لگایا کہ یہ واقعی ہی کام کرنے والی ہے, فیمیل سے ہٹ کے مردوں کے شانہ بشانہ یہ کام کر رہی ہے, تو اس کو ایک اپورچونٹی دینی چاہیے. پھر انہوں نے مجھے ایس ایچ او سرور روڈ لگایا. اچھا, یہاں پر جب آپ نے مجھے بتایا کہ منشیات فروشوں کا گینگ آپ نے اریسٹ کیا, اور وہاں پہ کرائم ریٹ کیونکہ جہاں پر آپ کا انچارج تھا وہاں پہ کافی زیادہ ہوتا ہے, تو زندگی کا جو پہلا کیس تھا جو آپ کو لگا کہ یہ مشکل ہے, اور یہ میرے لیے جیسے اسمگلنگ ہوتی ہے, کڈنیپنگ ہوتی ہے, اور مرڈر کیس ہوتا ہے, کون سا کیس تھا وہ لگا یہ میرے مشکل کیس ملا؟ نہیں, آج تک مشکل کیس کوئی بھی نہیں لگے مجھے. ایسا فیل بھی ہوا تو مجھے میری ایک چیز ہے, جو چیز میں ڈٹ لیتی ہوں وہ ضرور کام کرتی ہوں. جو میں نے کہا ایسے ہی ایک وہ ہوا تھا کہ گینگ پہ مجھے مخبر نے کہا کہ گینگ یہاں پہ موجود ہے, تو میں ابھی ان سے انفارمیشن لے رہی تھی, اور مجھے یہ تھا کہ وہ جلدی جلدی چلا نہ جائے, کہیں پہ وہاں سے بھاگ نہ جائے. تو میں اپنے ایس پی صاحب افسران والا سے میں اجازت لے رہی تھی, انہوں نے اوکے کر دیا, لیکن انہوں نے مجھے کہا ہولڈ کرو, 7 الیٹ کے ڈالے لے کے جانے ہیں. تو مجھے تھا کہ تب تک وہ وہاں سے موو نہ کر جائیں. اس وجہ سے میں نے مطلب اپنی ٹیم پکڑی اور فوری وہاں پہ پہنچی, اور جا کے ریڈ کر کے مجھے ایس پی صاحب کے آپریٹر کی کال آئی کہ میڈم الیٹ کا ڈالا پہنچ رہا ہے. میں نے کہا میں تو ریڈ کر کے بندہ لے بھی آئی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بڑا دبنگ طریقے سے میں نے کام, اور انشاءاللہ الحمدللہ ابھی بھی کر رہی ہوں. ڈفرینٹ کیسز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. فار ایگزامپل ایک مرڈر کیس آیا آپ کے پاس, آپ نے بہت سارے کیسز سالو کیے ہوں گے, کوئی مرڈر کیس کا انسیڈنٹ سنائے ہمیں جو بہت ڈیڈلی انسیڈنٹ ہو, اور کہاں سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے اور کیسے سالو کیا جاتا ہے؟ اب جیسے میں چوکی انچارج میں بتا رہی تھی پنجاب سوسائٹی تھی, تو وہاں پہ ہی رات کے ٹائم میں پٹرولنگ پہ نکلی, تو ایک فیملی مہران گاڑی میں نا اپنی مسز کے ساتھ کھانا کھانے آئے ہوئے تھے. پاس سے ہی ایک گاڑی والا گزرا ہے, اور اس نے فائر کیا, اور بندے کا وہاں پہ مرڈر ہو گیا. مجھے 15 پہ کال ملی, ہم لوگ پہنچے, میرے ایس ایچ او صاحب بھی آ گئے تھے, اور متعلقہ ہم پوری ٹیم وہاں پہ پہنچے. اس کو پھر ہم نے انٹیروگیٹ کیا, جا کے ہم نے ریڈ کیے, پتہ چلا کہ ان کی خاندانی کوئی دشمنی تھی, اور وہ بندے انہوں نے ان کے چاچے کو پتہ نہیں کس کی ڈیتھ مطلب مرڈر کیا تھا, اور وہ اسی آڑ میں تھے کہ یہ بندہ ہمیں ملے اور ہم اس کو مرڈر کریں. ان کو پھر ہم نے اریسٹ کر کے لائے, ان سے ساری انٹیروگیشن کی, اور الحمدللہ ود ان 2 سے 4 days میں ہم نے یہ کیس سالو کیا تھا. اسی طرح کی اور جو کڈنیپنگ کے کیسز ہوتے ہیں, کچھ انسیڈنٹس شیئر کریں جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ سن کے آپ کو لگتا ہو کہ انسانیت کانپ اٹھی ہے. اب ایسے ہی ایک جیسے آپ کو اب پتہ ہے وابڈا ٹاؤن گول چکر ہے, یا پی اے روڈ ہے, یا ستو کتلا, جب میں چوکی وہاں پہ تھی وہاں پہ نا اسنیچنگ بہت ہے, آتے ہیں اسنیچ کر کے لے جاتے ہیں, یہ گن پوائنٹس پہ بہت زیادہ واردات کرتے ہیں. تو ایک تھا بہت لیول کا یہی نا چور ڈکیٹ جو چوریوں اور وارداتوں میں ملوث تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے سی آئی اے پولیس تھی, اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ پولیس, اور ہمارے ایس پی صاحب نے بھی ہمارے کچھ ایس ایچ او کو ٹارگیٹ دیا ہوا تھا کہ آپ اس بندے کو اریسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور ساری پولیس ہی اس کو ڈھونڈ رہی تھی. اس ایک دن پہلے ہی ایک واقعہ ہوا جس میں آئی فون سنیچ ہوا تھا, اور اس آئی فون کو ہم نے ٹریکنگ پہ لگایا ہوا تھا. مجھے آ کے میری ٹیم نے بتایا کہ میڈم آئی فون ٹریس ہو چکا ہے اور یہاں پہ موجود ہے. میں نے ان کو کہا فوری ٹیم روانہ کرو. ہم لوگ نکلے, وہ علاقہ تھا مال روڈ کا, وہاں پہ جا کے ہم نے موبائل جس کے پاس تھا اس بندے کو اریسٹ کیا. اس نے بتایا کہ یہ موبائل میں نے کسی دوسرے بندے سے لیا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ ریڈ کیا, وہاں پہ اس نے بتایا کہ یہ موبائل میں نے کسی تیسرے بندے سے لیا ہے. جب میں تیسرے بندے کے پاس ریڈ کرنے گئی, پہلے تو اس نے ایک ریڈ غلط کروایا,
ٹھیک ہے. پھر اس کو میں نے کہا صحیح آپ ریڈ کروائیں. پھر اس نے ریڈ جب تھرڈ صحیح کروایا نا, وہی بندہ مجھے وہاں پہ ملا, اور میں بڑی ہیپی تھی اس دن کہ میں نے اس گینگ کو اریسٹ کیا ہے جس کے پیچھے CIA پولیس اتنا عرصے سے ہے. اس کے علاوہ ہماری پنجاب پولیس اس کو وہ کر رہی تھی, اور اس میں بھی مجھے CCP لاہور نے اور DI صاحب نے, IG صاحب نے CC1 بھی دیا, CC2 بھی دیا, CC3 بھی دیا. گریٹ. آپ بہت سی خواتین کے لیے جو پولیس فورس جوائن کرنے والی ہیں اور جو پولیس فورس میں ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے. اچھا, کس طرح سے گتھی سلجھائی جاتی ہے اگر ایک کڈنیپنگ کا کیس آ گیا, کیونکہ بہت سینسیٹیو کیس ہے, بہت سارے تھریٹس بھی دیے جاتے ہیں, کیا چیزیں دماغ میں رکھ کر وہ کیس سالو کیا جاتا ہے کہ جو کڈنیپ بچہ ہے یا بچی ہے جو بندہ, اس کو بھی نقصان نہ پہنچے؟ اب اسی طرح کا جب میں SHO ڈیفینس بھی تھی, ایک کیس میرے پاس آیا تھا, وہ کڈنیپنگ کا نہیں تھا, وہ بھتہ کا تھا. مطلب ایک بندے کو ایک لیٹر وصول ہو رہا ہے کہ آپ اگر مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے تو میں آپ کے بچوں کا مرڈر کر دوں گا, قتل کر دوں گا, آپ کے بچے ادھر ادھر جاتے ہیں. ہم لوگوں نے وہ صرف ہمارے پاس اس ٹائم ایک ریپر تھا, اس پہ ایک اسٹیمپ لگی ہوئی تھی جس کے تھرو ہم نے اس پورے وقوع کو وہ انویسٹیگیٹ کرنا تھا. اب DIG صاحب CCP صاحب بلا رہے ہیں کہ ایک بندہ اتنا لیول کا ہے اور اس کو یہ تھریٹ مل رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں بھی میں نے اپنی ٹیم کو, انچارج انویسٹیگیشن نے مل کے ہم نے دونوں ٹیمز میں کام کیا. بیسک جب ہم نے اینڈ پہ وہ نکلا تو اس کا اپنا ہی سگا بھائی نکلا جو کہ اس سے جیلس ہوتا تھا اس کی پراپرٹی کی وجہ سے, اور وہ ہم نے ود ان 4 to 5 days میں ہم نے یہ کیس سالو کیا تھا. تو اس میں بڑی کریٹیکل چیزیں دیکھنی پڑتی کہ آیا واقعی ہم پولیس کام کر رہی ہیں تو اس بندے کو نقصان نہ ہو. جب اسے پتہ چلے پولیس اس میں انوالو ہو گئی ہے, اس ہمیں ملزم کو بتائے بغیر چیزیں سرچ کرنا بہت مشکل تھا کہ ملزم کی آیا نظر ہے, ٹھیک ہے, ملزم ہمیں دیکھ تو نہیں رہا, ہم اس کے گھر جا رہے ہیں, انٹیروگیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی چیزیں لے رہے ہیں. تو یہ اغوا کا اور اس طرح کے میٹر جو ہے نا بڑے سیریس ہوتے ہیں. جب مرڈر کیسز اور اس طرح کے کیسز سالو کرتی ہیں, تھریٹس ملتے ہیں؟ نہیں, تھریٹس تو نہیں ملتے, لیکن وہ کچھ دیکھیں آپ کے دشمن بنتے بھی ہیں, اس میں کچھ لوگ آپ کے خلاف بھی جاتے ہیں. زیادہ تر پولیس ایک اچھا کام کرے نا تو بیسک جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف آتے ہی آتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, انہوں نے ہم سے پیسے لے لیے, انہوں نے ہمیں یہ لے. حالانکہ جو پولیس رائٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور جو بندہ گلٹی ہوتا ہے وہی آپ کے خلاف ہمیشہ جاتا ہے. اچھا, لاہور میں کیا سمجھتی ہیں کرائم ریشو کس کرائم کی سب سے زیادہ ہے؟ اب تو کرائم الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لاہور کا 30% کرائم نیچے آیا ہے اسی کچھ منتھس میں نا. تو لاہور میں زیادہ تر واردات ہوتی ہیں گن پوائنٹ سنیچنگ اس طرح کی. گن پوائنٹ سنیچنگ کی کوئی واردات دماغ میں ہو جو بڑی آپ کو لگتا ہو کہ بہت ہیومینٹی کے اس دائرے میں نہیں آتی اور بہت زیادہ کوئی دل خراش واقعہ شیئر کر سکیں؟ میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ سارے جتنے بھی آپ کو میں کر رہی ہوں گی یہ میری اپنے ایکسپیرینس ہیں جو میں نے اپنی لائف میں اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے دیکھے ہیں, کیے ہیں اور خود کیے ہیں, نہ کہ اپنی ٹیم سے کروائے ہیں. پولیس آفیسرس کو ایک تاثر ہے کہ بڑی ان کی لگژری لائف ہوتی ہے, ڈراماز میں جو دکھاتے ہیں, فلمس میں دکھاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں اسی طرح کی لائف ہوتی ہے, اسی طرح کے پرکس ملتے ہیں پولیس آفیسرس کو جیسی ہم لوگ عام عوام سمجھتی ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں. آپ دیکھیں سارا دن پولیس گھر بچوں کو چھوڑ کے اس عوام کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں. روزے میں بھی ہم لوگ ہوں تو پھر بھی عوام کے لیے ہم نے نکلنا ہے سڑکوں پہ. آپ جب سیری کر رہے ہوتے ہیں ہماری پوری پولیس لاہور جو ہوتی ہے نا وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے. سارے SHO سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں, ہمارے DIG صاحب سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہمارے SP سڑکوں پہ ہوتے ہیں. جب آپ لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ہماری جو پولیس ہے گاڑیوں میں باہر نکلی ہوتی ہے اور گاڑیوں میں وہ افطاری کرتے ہیں. سیری بھی گاڑیوں میں اور افطاری بھی گاڑیوں میں ہوتی ہے, اس لیے کہ اس دوران کوئی وقوع نہ ہو جائے, کوئی کسی عوام کو کوئی پرابلم نہ ہو, کسی کے ساتھ کوئی واردات نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ پولیس کی لائف ہے. پولیس کو برائب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی کسی نے کیا اس طرح کی کوشش؟ اس چیز کا برائب کرنے کی, رشوت دینے کی, کیونکہ ہر طرح کی عوام ہوتی ہے, ہر طرح کے کرمنلز ہوتے ہیں. پولیس کو بیسک زیادہ بدنام کیا جاتا ہے کہ پولیس نے رشوت لی, پولیس نے ایسے کیا, پولیس نے ایسے کیا. اگر عوام اس چیز کو کہتی کہ رشوت لیتے ہیں تو عوام خود آ کے آپ کرتے ہو, بعد میں بلیم عوام کرتی ہے کہ جی پولیس نے رشوت لے لی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو آفر کی ہے. تو آپ آفر نہ کرو. اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں ہیں, آپ کچھ ناجائز پولیس سے لینا چاہ رہے ہیں تب رشوت آپ دیتے ہیں نا. تو میری تو ایک ہی ہے کہ آپ یار میرٹ کرو اپنی زندگی میں, رشوت والی سائڈ پہ نہیں. اور پولیس میں یہ رشوت چیزیں بہت کم ہیں. آپ کو کبھی ایسا ہوا کسی کیس میں کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی ہو اور آپ نے کہا ہو بتاتی ہوں میں تمہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. لیکن میرا ایک نام ہے, چیزیں ہیں, میں نے ان کو کہا ہے اگر کوئی میرے پاس آتا ہے میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے میں کھاتے پیتے گھر سے ہوں اور بیک گراؤنڈ میری ہے,
ٹھیک ہے, میرٹ پہ جو ہوگا وہ میٹ کریں گے. اچھا, پولیس آفیسر پہ کیا ریسٹرکشنس ہوتی ہیں؟ پولیس پہ پہلے تھا کہ آپ ٹک ٹاک یا کوئی اس طرح کے اکاؤنٹس یا چیزیں یا اپنے یونیفارم میں پکچر شیئر نہیں کر سکتے, لیکن اب جب آئی جی صاحب آئے ہیں, ہمارے آئی جی صاحب نے ہمیں یہ چیز الاؤ کی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے اچھے کام دکھا سکتے ہیں, لوگوں کو بھی پتہ چلے, عوام کو بھی پتہ چلے کہ واقعی یہ کام ہو رہے ہیں. عوام کا تاثر ہے کہ جو پولیس جو سارے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, پولیس آفیسر ہیں, بڑی ہائی سیلریز ہیں ان کی, کیا جو ان کا تاثر ہے ٹھیک ہے؟ یہ عوام سوچتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کی سیلری زیادہ ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں تو خود نہیں جانتی. پولیس کی سیلری مناسب ہی ہیں, زیادہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں بجلی کے بل, گھر کے خرچے, ہر چیز آپ نے ڈیوٹیز پہ آنا ہے, اس میں پیٹرول ڈلوا کے آنا ہے, ہر ٹائم آپ نے الرٹ رہنا ہے. پورے لاہور میں اگر گھومنا ہے یا کہیں پہ واردات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ نے اس واردات کو کنٹرول کرنا ہے, پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں پولیس کی ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ ابھی خاتون پولیس اسٹیشن میں ہیں, خواتین کس کرائم میں زیادہ ملوث ہو کے یہاں پر آتی ہیں؟ اچھا, خواتین کا یہاں پہ زیادہ تر منشیات کی بھی آ جاتی ہیں, اور جیسے چوری بازاروں میں جاتی ہیں, اور اس طرح کے گینگ ہیں وہ آتے ہیں. وارداتوں والی بھی آتی ہیں, یہاں پہ 302 کی بھی آتی ہیں ملزمان. انہوں نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے کسی تھرڈ بندے کا مرڈر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے کسی ذمہ دارہ والے کا, مطلب ان کے جاننے والے ہیں, پارٹنر تھے, اور مل کے اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, ڈیلی بیسز پہ آ رہے ہیں, تو اس طرح کہتے ہیں. بٹ میرا جو تھانہ ہے یہ ڈیلز کرتا ہے زیادہ تشدد والے معاملات, ہراسمنٹ والے. اگر کسی بچی کو کسی نے ہراساں کیا ہے, کسی بیوی کو کسی شوہر نے تشدد کیا, اس طرح کے کیسز ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. جب آپ مردوں کے پولیس اسٹیشن میں تعینات تھیں تب آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا کہ کس طرح کے کرائم سین زیادہ آپ کو فیس کرنے پڑے, اور جب خاتون پولیس اسٹیشن میں آئی ہیں تب کیا ڈفرینس آیا ہے, اور ایٹیٹیوڈ کرمنلز کا آپ کی طرف کس طرح سے چینج ہوتا ہے مردوں کا اور خواتین کا؟ مرد جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا ٹوٹلی باقی پولیس اسٹیشن وومن سے ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ صرف ہم خواتین کو, ٹھیک ہے, خواتین کے مسائل حل کرتے ہیں. اس کے علاوہ پورے لاہور کی جتنی بھی خواتین اریسٹ ہوتی ہیں وہ رات کے ٹائم آ کے ہمارے پاس بند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس پولیس اسٹیشن میں نہیں رہتی. بٹ میل تھانوں میں یہ ہے کہ میل تھانوں میں میل ہی ہوتے ہیں, ان پہ پٹرولنگ ہوتی ہے. واردات ہو جائے وہاں پہ پٹرولنگ کرنا, وہاں پہ پہنچنا, مرڈرس کے کیسز ڈیل کرنا, ایچ ان ایوری تھنگ. میل تھانہ از ڈفرنٹ ٹو وومن پولیس اسٹیشنز. جو کرمنل ہوتا ہے بٹ کارکردگی از اکول, ٹی او پی او سی اے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پرچے پتنگ بازی والے, پتنگ بازی تو میرے علاقے میں مطلب میرا ہے نہیں کہ وومنز اتنی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, باقی جتنے بھی ہیں گدا گھر کے پرچے وہ سارے ہم لوگ ایکول, کارکردگی ہماری ایکول ہے باقی تھانوں کی. بٹ کام یہاں پہ صرف ہم پورے لاہور کی خواتین کو ڈیل کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ کارکردگی ایکول ہے, اوبویسلی جو ہماری پنجاب پولیس ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ خواتین کا جو کرائم ریشو کا ریٹ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کے بہت ساری کوئی کازز بھی ہے؟ نہیں, بڑھتا تو نہیں جا رہا. خواتین کا کرائم مردوں کی نسبت بہت بہت کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن بازار میں جیسے یہ واردات والی میں بات کر رہی ہوں, ہاسپٹل میں جیسے بچوں کو اغوا کرنے والی عورتیں ہیں, یہاں پہ ہم نے اسپیشل ٹیمز کی لڑکیاں میں نے چھوڑی ہوئی ہیں, بازاروں میں چھوڑی ہوئی ہیں, تاکہ وہ اس طرح کے گینگوں کو اریسٹ کر سکیں, تاکہ کرائم کو ہم کنٹرول کر سکیں. جب ہم باہر جاتے ہیں اور کوئی بندہ ہمارا یا کوئی جاننے والا سنتا ہے کہ پولیس اسے پکڑ کے لے گئی ہے, تو سب سے پہلا اس فیملی کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ٹارچر کیا جائے گا لاک اپ میں, یا لاک اپ میں اس کا ٹائم کیسے گزرے گا. تو پولیس کا ٹارچر والا جو ان کی امیجنیشن ہوتی ہے, جو تاثر ہوتا ہے, اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں. ایسا کنسیپٹ ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب تو بہت سی چیزیں, سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے ایسا کوئی نہیں ہے. میں نے تو اپنی جتنی پوسٹنگ کی اس پوسٹنگ میں ایسا کوئی تشدد والا میٹر ہو وہ نہیں دیکھا. پولیس کو ٹارچر کرنا ویسے کن سینیریوز میں الاؤ ہوتا ہے؟ انٹیروگیشن کرنا از ڈفرنٹ, وہ ٹارچر نہیں ہے, وہ تو انٹیروگیشن ہے. اس میں آپ, ہاں یہ کہ تشدد وغیرہ تو نہیں پولیس کرتی. کچھ میٹرز آتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ جیسے کہہ رہی ہیں, تو وہ ان کا اپنا فیل ہے. اچھا, لاک اپ میں وی آئی پی پروٹوکولس بھی ملتا ہے, جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ جیل میں ملتا ہے وی آئی پی پروٹوکول, یہ امیر بندہ تھا اس کو وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے. ہماری جو لاک اپ ہوتی ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے, ایک ہی ہوتی ہے, کوئی پروٹوکول نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ فار ایگزامپل ایک چوری کی واردات میں کوئی بندہ آیا, ڈفرینٹ جب کیسز میں آتے ہیں, منیمم کتنی دیر رکھا جاتا ہے اور میکسیمم کتنی دیر رکھتے ہیں اسے؟
24 آورس کے اندر اندر آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کرنا ہوتا ہے. اگر مجسٹریٹ اس کا جوڈیشل ریمانڈ وہ آئی او لے لیتا ہے تو پھر ہمارے پاس ہی رہتا ہے. جب وہ جوڈیشل ہو جاتا ہے دین اس کو ہوا ادھر بھیج دیتے ہیں جیل میں. پولیس کے لیے انٹیروگیشن ایٹ ٹائمس کتنی مشکل ہو جاتی ہے؟ کرمنل اپنا جرم کیا آسانی سے مان جاتے ہیں؟ سم ٹائم مان بھی جاتے ہیں, سم ٹائم بہت مشکل بھی ہوتا ہے. اچھا, بڑی بڑی جب گیدرنگس ہوتی ہیں, میلے ہو گئے, جیسے کہ جلوس ہو گئے, پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوتی ہے, کیا ڈیوٹی پروسیجر ہوتا ہے اور کتنی محنت لگتی ہے پولیس والوں کی؟ پولیس ایک دن پہلے, بلکہ ایک دن نہیں پہلے, کافی دن پہلے ہماری میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, کتنی نفری کو کہاں پہ لگانا ہے, کس کس پوائنٹ پہ لگانا ہے, کتنے پوائنٹس ہیں, کون سا پوائنٹ ایسا ہے جس میں زیادہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, وارداتیں یا کوئی مسئلے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں کتنی نفری لگانی ہے, یہ سارا سیکیورٹی پروگرام, ٹھیک ہے. ڈی اے جی صاحب, ہمارے افسران بالا, ٹھیک ہے, افسران بالا اوپر سے لے کے نیچے کانسٹیبل تک, ایک ایک کو یہ چیزیں پوائنٹس بتایا جاتا ہے. ان کو کچھ دن پہلے میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں سب ایس ایچ اوز کے ساتھ, ٹھیک ہے, افسران بالا کرتے ہیں. تو یہ ساری ڈیوٹی پروگرام چیزیں جو ہوتی ہیں مینیج ہو کے پھر ہم لوگ ڈیوٹیز اور یہ پروگرامس کرتے ہیں. میکسیمم کتنے دنوں کی آپ نے کنٹینیوسلی ڈیوٹی کی ہے؟ کیونکہ اکثر پولیس آفیسرس یہ بھی کہتے ہیں ہم 48 گھنٹے کی 2-3 دن تک نہیں سوئے. ہوتا ہے کہ 48 گھنٹے آپ سو نہیں رہے, سڑکوں پر ہیں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ گھر میں سکون پہ بیٹھتے ہو اس لیے کہ پولیس سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے. پولیس آپ کو سہولت فراہم کر رہی ہوتی ہے, آپ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپنی نیندیں حرام کر کے. آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں, میں ہوں, میرے ہسبینڈ ہیں, تو پولیس مدر فورس ان لا ہیں, باقی فیملی ہے. پولیس فورس جوائن کرنے سے پہلے شادی ہوئی ہے اس کے بعد؟ شادی میری پہلے. تو ہسبینڈ نے کہا کہ آپ پولیس میں چلی جائیں کہ؟ ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی پڑھ لکھ کے گھر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بتایا 3 بچے ہیں, ان کو بھی ٹائم دینا, ڈیوٹی بھی مینیج کرنا, تو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ جب سوچ لیا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کرنا ہے کچھ تو پھر ان چیزوں کو سائڈ پہ فیملی کو رکھنا پڑتا ہے. کوئی ایسا کیس ہے یا کوئی ایسا مقام جہاں پر پہنچنے کے بارے میں سوچتی ہو کہ ان فیوچر میں یہاں پر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, ایسا کیس سالو کرنا چاہتی ہوں؟ جب میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو مجھے ہے کہ مجھے اس کا ایوارڈ بھی اچھا دیا جائے اور اچھا ملے گا انشاءاللہ, اور مل بھی رہا ہے. دیکھیں کہ لاہور میں ایک واحد میں ایس ایچ او ہوں, ٹھیک ہے, میل تھانوں میں بھی رہی ہوں, فیمیل تھانوں میں بھی ہوں, کیونکہ میں نے کام کیا ہے. آپ کے کام سے ہی چیزیں بولتی ہیں, تو اچھا ہی ایوارڈ مل رہا ہے اور انشاءاللہ مزید اچھا ہی رہے گا. پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ فیمیل آفیسرس کو اور میل آفیسرس کو اتنے ہی پرکس ملتے ہیں اور ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میل اور فیمیل ٹریننگز ہم ایکول کرتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکول کرتے ہیں, بٹ میل کا تھوڑا سا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فیمیلس کا بھی ہے, لیکن کچھ میلس شوق سے کام کرتے ہیں, جیسے میں نے میلس کی طرح شوق سے کام کیا تو آج میں اس پوسٹ پہ بیٹھی ہوں. تو اس طرح بہت سی اب بچیاں آئی ہیں جن میں شوق ہے, لگن ہے اور کر رہے ہیں. اور اب تو میڈم سی ایم پنجاب صاحب بھی آ گئی ہیں, تو ان کے کہنے پہ خواتین کو بہت زیادہ وہ کیا جا رہا ہے اور فیلڈ میں لایا جا رہا ہے, اور فیلڈ میں وہ نکل رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. ہر بندے کی خواہش ہے جب وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اتنی ٹریننگس کرنے کے بعد تو اس کی تو خواہش ہے نا کاش وہ ایس ایچ او لگے, یا جس پوسٹ پہ وہ جانا چاہتا ہے تو کاش وہ اس پہ لگے. تو ہر کی خواہش ہوتی ہے اور ایکول ہی ٹریٹ ہوتا ہے. اس تھانے میں کتنی دیر ہوگی آپ کی پوسٹنگ کو؟ آلموسٹ 2 منتھ ہونے والے ہیں. 2 منتھس کی ڈیوریشن میں کس کس طرح کے کیسز سالو کیے آپ نے؟ 2 منتھس میں بہت سے ڈفرینٹ کیسز ہمارے پاس آئے ہیں, جس میں ہراسمنٹس والے آئے ہیں, تشدد والے آئے ہیں. اسی طرح ہی ایک کیس آیا تھا کہ ایک خواتین تھی, اس نے اپنے ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی تھی اسے, ٹھیک ہے. وہ اب سیپریٹ رہ رہی تھی اپنے گھر میں. اب اس کا ہسبینڈ آئے دن اس پہ آ کے تشدد کرنا, اس کو مارنا, ٹھیک ہے. اور پہلے بھی انہوں نے 2-3 جگہ پہ اپلیکیشنز دی تھی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, لیکن جب وہ میرے پاس آئی ہے میں نے سارے معاملے کی تصدیق کی ہے, میں نے, میری ٹیم نے, پھر میں نے افسران بالا کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس پہ فوری ایکشن لیتے ہوئے میں نے ایف آئی آر لانچ کیا, اور اس کے ہسبینڈ کو مطلب پولیس نے اریسٹ وغیرہ کر کے, تو وہ بعد میں بڑی خوش ہوئی ہے. اور اس نے یہاں پہ آ کے ایک چھوٹا سا کلپ بھی ہمیں دے کے گئی ہے کہ میں پولیس سے بہت خوش ہوں کہ انہوں نے ہمیں انصاف دیا. میں اتنے عرصے سے اتنا ڈسٹرب تھی اور مجھے وہ ہراساں کر رہا تھا, مجھے پہ تشدد کرتا تھا, مارتا تھا محلے میں. تو اس طرح کے کیسز میں نے یہاں پہ ڈیل کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کیس تھا, اس میں یہ تھا کہ ایک بیٹی ہے, ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے مدر اور 2 بھائی اس پہ تشدد کرتے تھے کہ یہ پراپرٹی ہمارے نام پہ کر دو, آئے دن تشدد کرنا. وہ بچی بھائی جاب بھی کر رہی ہے,
خود 30-40,000 میں, ٹھیک ہے. اس بچی نے اپلیکیشنز دی, آ کے دیکھا تو اس کے کافی زیادہ نشان وغیرہ پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, مارا ہوا تھا کافی زیادہ. میری ٹیم نے, میں نے ساری واقعے کا وہ تصدیق کی, واقعی تصدیق, کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, کہ اپنی فیملی کو ڈسٹرب. پھر میں نے جب دیکھا کہ بچی واقعی ہی رائٹ پہ ہے تو اس ٹائم میں نے FIR لانچ کی. اس کے بعد وہ بچی خوش ہے اور تھینک یو کرنے بعد میں آئی کہ آپ نے میری زندگی کے ایک بہت بڑا حصہ, کیونکہ مجھے وہ مارتے بھی تھے اور اب میں سکون میں ہوں, ایٹ لیسٹ اس کے بعد اس کو وہ سکون تو ملا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو انصاف ملے, اور اگر انصاف پولیس ملے اور میرٹ پہ ملے, نہ کہ پولیس میں جائیں اور پولیس آپ کو وہاں پہ اور ڈسٹرب کر کے بھیجے. میری ایک نیچر ہے کہ یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ میں جب تک ہوں اس تھانے میں کہیں پہ بھی میرٹ پہ کام کروں اور لوگ مجھ سے ہمیشہ خوشی ہوں, مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو. اپنے کریئر میں کس کس طرح کے مرڈر کیسز سالو کیے؟ مرڈر کیسز ابھی ریسنٹلی ہمارے تھانے میں, ویسے ہے تو کسی اور تھانے کا, لیکن ہمارے تھانے میں اسلام پورہ تھانے کا تو آیا ہوا ہے. اس میں آپ کو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ تاجر ایک ہے جس کو اغوا کیا گیا, اغوا کرنے کے بعد اس کا مرڈر ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میڈیا پہ بات چل رہی تھی. اس میں جو انوالو تھے وہ دونوں میاں بیوی تھے, وہ ان کے پارٹنر بھی تھے اور ان کے ساتھ بزنس بھی کرتے تھے. پہلے وہ بندہ اغوا ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے, پولیس نے سارے, ہم نے ٹریس نکالے ہیں کس کے لنک آؤٹ ہے, وہ ابھی تک انڈر انویسٹیگیشن چل رہا ہے وہ کیس. کرمنلز کس طرح سے پولیس کو ڈاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پولیس کو لگتا ہے کہ کرمنلز کی سائیکی کچھ الگ ہوتی ہے, اسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے؟ کرمنل کی جو سائیکی ہوتی ہے پولیس میں آپ آ کے اتنا ایکسپیرینس ہونے کے بعد, جیسے جیسے آپ ڈفرینٹ کیسز دیکھتے جاتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے. پولیس تو دیکھ ہی جج کر لیتی کہ یہ اس کا رنگ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, کس طرح اس کو پسینہ آ رہا ہے, کیا اس کے تاثرات ہیں, کیا چیزیں چل رہی ہیں. اس میں بہت سے پولیس کو, میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ عام عوام اور پولیس از ایکول نہیں ہوتے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے ڈیلز کی ہوتی ہیں. کرمنل کی جو سائیکی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ شاید میں نے یہ کرائم کر لیا ہے تو میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا کارنامہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ اسے نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کتنے بچوں کی زندگی ہیں, اس کے اپنے بچوں کی, اس کی بیگم کی زندگی خراب ہوئی ہے, وہ کس طرح زندگی سرو کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے آپ کو شاید پہلے بھی اسی انٹرویو میں بتایا کہ ایک گینگ اریسٹ کیا تھا, اس گینگ کی ایک وائف تھی, بچی تھی. جب میں نے اسے انٹیروگیشن کیا تو اس نے ایک ہی بات کی کہ میں سب کچھ ان کے لیے کرتا ہوں. تو میں کہ اب تم جیل میں چلے جاؤ گے, اتنا عرصہ ان سے دور ہو گے, اب ان بچوں کو, اس فیملی کو سہارا کون دے گا؟ اگر وہ محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلاتا تو ان کے پاس ہی رہتا نا. اچھا, آپ ایک خاتون پولیس آفیسر ہیں اور خواتین سینسٹیو ہوتی ہیں موسٹلی, جتنی بھی اسٹرانگ ہو ان کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے, تو کرمنلز جو ہے وہ کچھ ایموشنل کر کے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا, شاید اپنی مجبوریاں سنا کے ہمیں. یہاں پہ اگر کوئی بندہ گلٹی بھی ہے نا, جس نے سب کچھ کیا بھی ہو, وہ بھی معصوم بننے کی کوشش کرتا ہے. پولیس کا یہی تو فن ہے کہ اس کو کیسے ٹریس کرنا ہے, کیسے اس کو جج کرنا ہے اور کیسے اس پہ ورکنگ اور کام کرنا ہے. ابھی آپ کے جو تھانہ ہے اس میں باقی بھی خواتین کام کر رہی ہیں, جو خواتین پولیس فورس میں آنا چاہتی ہیں, کیا میسج دیں گی ان کو؟ کتنا ان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, کس طرح سے ان کو اپنے آپ کو بہادر سمجھنا چاہیے, اور کتنی مشکلات ان کو فیس کرنی آنی چاہیے؟ میں ان سب خواتین کے لیے ایک ہی میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایجوکیشنس کریں, اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے بڑا سیکیور ہے. پہلے ایک کنسیپٹ تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں ہے, تھانوں کے ماحول اچھے نہیں. آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین اب تھانوں میں آتی ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. ہمارے افسران بالا, ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں, ہماری CM پنجاب لڑکیوں کو گروم کرنا چاہ رہی ہیں, اس لیے کہ لڑکیاں اس فیلڈ میں نکلیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ایک پاور سمجھ کے وہ آئیں. اور ایک مائنڈ میں بات ضرور رکھیں کہ اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں تو اس عوام کی خدمت کرنی ہے اور اس عوام کے لیے جینا مرنا ہے. پولیس فورس میں آنے سے پہلے کس طرح کی ہابیز تھیں, اور پولیس فورس میں آنے کے بعد اٹ سیلف دیکھا اپنے اندر کہ خود بھی اپنی ہابیز بدل گئی ہوں, خواہشات میں کچھ تبدیلی آئی ہو؟ ہوتا ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آپ ایک, میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین سے مرد میں آپ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کروانی ہے, پارلر جانا ہے, آپ نے اپنا اسکن ٹریٹمنٹ دیکھنی ہے, آپ دھوپ میں نکل رہی ہوں. لڑکیوں کو بڑی کانشیس ہوتی ہے کہ یا دھوپ میں جا رہی ہوں رنگ کالا ہو جائے گا, وہ ساری چیزیں, وہ ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ ایک عام خواتین ہوتی ہے تو آپ کی یہ بڑی کانشیس ہوتی ہے کہ آج میرا ہیئرس کا کام ہونے والا ہے, آج میں نے پارلر جانا ہے, آج میں نے وہ کرنا ہے, آج میرا ڈریس نہیں ہے, اس طرح کے ڈریس ہونے چاہیے. اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سوچ بدل جاتی ہے, مائنڈ سیٹ تو آپ کا اٹ سیلف جو بندہ خود اس فورس میں آیا اس کا بدل گیا ہے, لیکن فیملی یا معاشرہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی
روکتا ہے لڑکیوں کو کہ پولیس فورس میں نہ جاؤ, پتہ نہیں کیسا بیہیویئر ہوگا, کیونکہ بہت ساری پروگریس تو کر گیا ہے معاشرہ, اب تو خواتین بھی ہر میدان میں ہمیں نظر آتی ہے, لیکن لگتا ہے آپ کو کہ ابھی بھی سوسائٹی اپوز کرتی ہے خواتین کو؟ نہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت ڈفرینس ہے. جب میں بھرتی ہوئی تھی تب اونلی 11 یا 12 گرلس تھیں. آپ کو روکا تھا کسی نے, فیملی, سوسائٹی یا جاننے والوں سے, دور کے کسی رشتہ دار نے روکا نہ روکتا جانا؟ تو وہی ہے جو جیلس ہو کہ آپ ترقی نہ کر سکیں. نہیں, مجھے کسی نے نہیں روکا. بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے کیا تو فیملی نے بلکہ پش کیا کہ آپ کرو, اچھی بات ہے, گھر اتنا ہی ایجوکیشنس کرنے کے بعد بیٹھنا ہے تو آپ فیلڈ میں نکلو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, کچھ بنو. پولیس کے یونیفارم میں جب آپ باہر نکلتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ یونیفارم اگر میں نے پہنا ہوا ہے تو میں عوام کی خدمت کے لیے نکلی ہوں, کہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کندھوں پہ؟ رسپانسبلٹی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, عوام کی خدمت آ جاتی ہے, اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایشو نہ ہو, کہ مسئلہ نہ بن جائے, کوئی واردات, کوئی پرابلم, کوئی اس طرح کا نہ ہو کہ آپ سے کوئی عوام ناراض ہو. ہم ان کی خدمت کے لیے نکلے ہیں تو ہماری ہوتا ہے کہ جن جان سے ان کی حفاظت کریں. جیسے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, تو اگر میں آن ڈیوٹی نہیں بھی ہوں تو باہر نکلوں گی تو میرے دماغ میں ہوگا کہ یہ سٹوری ہے میرے لیے. تو جب آپ آن ڈیوٹی نہیں بھی ہوتی, کبھی باہر نکلتی ہے تو ایسا نظر آتا ہے, نظر آتے ہیں. سمجھو میں فیملی کے ساتھ نکلی ہوں, کہتی مجھے لگتا ہے وہ بھی چور ہے, وہ اس کی بائک کا ایسی ہے تو وہ واردات کر کے نکلا, یہ بھاگا ہے تو یہ سے, وہ بس اس چیزیں اور سوچ ڈفرینٹس ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں بھی تم وہ چیزیں سوچ رہی ہو, اثر تو پڑتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہو گیا, بالکل. اچھا, کیونکہ آپ بہت سی خواتین کے لیے اب انسپریشن بھی ہے, ایک موٹیویشن بھی ہے, خواتین کو اپنے آپ کو کس طرح سے اسٹرانگ کرنا چاہیے؟ جس طرح کے کیسز آتے ہیں تشدد کے, ہراسمنٹ کے, خواتین کو اٹس سیلف, پولیس کے پاس تو ایک آنا ہے نا, پولیس تو ہیلپ کے لیے ہے ہی, خواتین خود سیلف ڈیفینس کس طرح سے کریں, کیا اسٹیپس اٹھائیں؟ خواتین کو اپنی پاورز کا پتہ ہونا چاہیے. خواتین کو پتہ ہے کہ اب گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, عوام, اس کے علاوہ افسران بالا اور باقی پولیس آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ کو ہراساں کر رہا ہے تو اس کو چھپائے نہ, کیونکہ آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو وہ کسی اور بچی کے ساتھ بھی کرے گا. اگر آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے تو وہ کسی اور بچی کو بھی ڈسٹرب کرے گا. اگر کسی بندے نے آپ سے شادی کی اور آپ کو مار رہا ہے اور چھوڑ کے کسی اور بچی کی زندگی خراب کر رہا ہے, تو یہ چیزیں عورت کو مائنڈ میں رکھ کے اس بندے کو اس چیز کا بتانا چاہیے کہ آپ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ایٹ لیسٹ ان لڑکیوں کے لیے مثال بننی چاہیے. ابھی بھی جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, خواتین ایسے ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے مردوں سے ڈر کے کیسز واپس لینا چاہتی ہوں, FIR واپس لینا چاہتی ہوں, یا کیس ہی نہ کروانا چاہتی ہوں؟ نہیں, یہاں پہ جب آ جاتی ہیں تو پھر ان کے مردوں کو بھی پتہ ہے پولیس میں آ گئے, لیکن میرا میرٹ پہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی 16 چیزیں دیکھیں. کہ دیکھیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, میاں بیوی, جو زندگی بھر چلتے ہی ہیں, لیکن اگر ان کا بالکل ہی نہیں بن رہا دین جا کے ہمیں کارروائی کرنی چاہیے اس پہ. لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کوئی ایسا ڈریم آپ کا جو آپ پورا کرنا چاہتی ہوں, ان فیوچر دیکھتی ہوں کہ یہ ڈریم ہے میرا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا پورا؟ میرا ڈریم یہی ہے کہ عوام کے لیے میں بہت کچھ کروں, اپنی جان مان اور اس عوام کے لیے جیے مروں, ان کی خدمت کرتے ہوئے. رشی ایریاز میں جاتے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل موبائل سگنلس چلے گئے, وہاں پہ سیکورٹی کے بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, کبھی ڈر لگا ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو, ڈر لگا ہو, کوئی بلاسٹ کی سچویشن جب ہو جاتی ہے وہاں پہ جاتے ہوئے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, انسان تو پھر انسان ہی ہے, لیکن وہی بات کہ عوام کے لیے جینا مرنا, مر بھی جائیں گے تو شہید ہی کہلائیں گے نا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, اور بہت سارے معاملات پر رہنمائی بھی ملی. SHO حاجہ ناسیہ ہمارے ساتھ تھی اور انہوں نے پنجاب پولیس کی کارکردگی کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اپنے کریئر میں کس کس طرح کے کیسز سالو کر چکی ہیں وہ اب تک, اور یہ بھی انہوں نے پیغام دیا کہ عوام پولیس پر اپنا اعتماد بحال رکھے, کیونکہ پولیس ہر دم عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہے.